नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 29वीं किस्त के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से मुसलमानों का मुकम्मल बॉयकॉट किया गया था अहले कुरैश की जानिब से, कुफ़ार की जानिब से, और इस बॉयकॉट का खात्मा तकरीबन 3 साल के बाद हुआ और ये बेहद मुश्किल सूरत हाल थी मुसलमानों के लिए। लेकिन इसमें बनी अब्द मनाफ के जितने भी ख़ानदान के लोग थे उन सब का एक भरपूर किरदार था और वो ये समझते थे शुरू दिन से कि मुसलमानों का ये बॉयकॉट गलत हो रहा है। ये एक गैर इंसानी सुलूक भी था। मौजज़ा इसमें यह हुआ कि जो सहीफा, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था उसको कीड़ों ने खाया था, लेकिन वो तमाम तर जगहें छोड़ दी गई थीं जहां पर अल्लाह का इसमें मुबारक मौजूद था। ये बड़ा ही खुला मौजज़ा था और इसके देखने के बावजूद भी अहले कुरैश की जानिब से कोई निशानी नहीं ली गई, नहीं समझा गया कि यही दीन हक है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के सामने लेकर आए। जब ये बॉयकॉट खत्म हो गया और मामूलाते जिंदगी बहाल हुए तो तबलीग इस्लाम का काम किसी हद तक आसान तो हुआ, लेकिन दूसरी जानिब अब अहले कुरैश को एक नई फिक्र लाहिक हुई और वो फिक्र ये थी, या वो मुश्किल उनके लिए ये थी कि अब चचा अबू तालिब की जो तबीयत है, जो कैफियत है, वो इंतहाई नासाज होती जा रही है। क्योंकि शैब अबी तालिब में 3 साल का घाटी पर यह वक्त गुजारना और जो सूरत हाल 3 सालों में बर्पा हुई, उस सूरत हाल के बाद चचा अबू तालिब चूंकि 80 बरस के हो चुके हैं इस वक्त तक, और 80 बरस की इस उम्र में चचा अबू तालिब ने इन तमाम तर हालात व वाक़यात को अपने जहन पर एक दबाव की तरह लिया। ये बिल्कुल इसी तरीके का मामला है जैसे आपके और मेरे अपने खानदान के लोग जिनकी उम्र ज्यादा होती है और कोई ऐसी मुश्किल या मसाइब आ जाते हैं तो वो किसी भी उस मुश्किल सूरत हाल को अपने ऊपर दबाव की तरह ले लेते हैं और इससे उनकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, यानी सेहत जो है वो खत्म होने लगती है। यही कुछ सूरत हाल चचा अबू तालिब के साथ पेश आई। ये उनकी दिली फिक्र भी थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आम फहम जुबान में हम ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म का डिप्रेशन था जो अहले कुफ़ार और मुशरिकीन की जानिब से पैदा करदा सूरत हाल के बायस चचा अबू तालिब ने अपनी सेहत पर, अपनी तबीयत पर लिया था और फिर वो बेहद बीमार रहने लग गए थे। चचा अबू तालिब की इस सूरत हाल को देखते हुए कि अब उनकी सेहत, उनकी तबीयत बेइंतहा नातवाना हो रही है, 80 बरस उनकी उम्र हो चुकी है और किसी भी लम्हे जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलेंगे। इस सोच के तनाजुर में अहले कुफ़ार मुशरिकीन ने ये सोचा कि अगर यही सूरत हाल जारी रही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे और इसी दौरान अगर चचा अबू तालिब इस दुनिया से चले जाते हैं और बाद में फिर जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकेंगे तो फिर पूरा मक्का हमें तनकीद का निशाना बनाएगा। ये कहेगा, मक्के के हर फर्द की जानिब से ये बात कही जाएगी कि देखो ये तमाम तर अहले कुरैश के सरदारान इंतजार कर रहे थे कि चचा अबू तालिब इस दुनिया से चले जाएं और फिर ये जुल्म सितम उठाएं, यानी हमारी और बदनामी होगी। तो अपनी बदनामी के खौफ के पेश नजर अहले कुरैश और मुशरिकीन की जानिब से ये तय किया गया कि हम अपना एक आखिरी वफ्द तैयार करते हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार जो है ये वफ्द चचा अबू तालिब से मुख्तलिफ औकात कार में डायलॉग करता रहा है और मुख्तलिफ औकात कार में मुख्तलिफ पेशकशें होती रही हैं और गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको ये बताया भी कि क्या कुछ इन्होंने पेशकश कर चुके हैं। अब ये जो आखिरी वफ्द अहले कुरैश का तैयार हुआ, इसमें तमाम ही सरदारान उसमें शामिल हुए और ये तय किया गया कि अब हम चचा अबू तालिब की जानिब जाएंगे और उनके सामने हम एक वाज़ेह बात रखेंगे। और कहा जाता है कि इस वफ्द में तमाम ही सरदारान थे, जिसमें उतबा बिन रबी भी शामिल था, उसमें शैबा बिन रबिया भी शामिल था, अबू जहल बिन हशाम भी था, उमैया बिन खलफ भी था, अबू सुफियान बिन हरब भी था, और कुल मिला के ये 25 सरदारान कुरैश थे या 25 मौज़िज़ीन कुरैश थे जो चचा अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए। और हाजिर होते ही उन्होंने बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही ये कह लीजिए कि जैसे किसी की इयादत करने जाते हैं किसी बीमार की, इस अंदाज से ये वहां पर आए
اور چچا ابو طالب کو انہوں نے پہلے قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنی طبیعت دیکھیے، آپ اپنی صورتحال دیکھیے، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آپ عمر کے اب آخری دنوں میں ہیں، تو اگر آپ اب نہیں رہیں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمارے دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے معاملات آگے چل کے اور زیادہ خراب ہوں گے۔ لہٰذا اب جو یہ وفد آیا ہے یہ اپنی ایک ایسی بات لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی اس وفد نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ البتہ یہ بات ایک پیشکش کی صورت میں ضرور رکھی گئی تھی اور وہ اس انداز میں رکھی گئی تھی کہ معاملات کو روک دیا جائے، لیکن آج جب یہ وفد 25 سرداران قریش کی صورت میں چچا ابو طالب کے سامنے آیا ہے تو یہ آج ان کا مختلف رویہ ہے، کچھ جھکاؤ بھی ہے، اور آج کی بات جو یہ لے کر آئے ہیں یہ بڑی مختلف ہے۔ اس سے پہلے کبھی یہ بات انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا ابو طالب کے سامنے نہیں رکھی۔ یہ بات اس دفعہ یہ لے کر آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس ہمارے دین کے خلاف بات نہ کریں۔ اگر وہ دین اسلام کی بات کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے مذہب میں لے کر آنا چاہتے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، یعنی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اب ہمیں اعتراض نہیں ہے، اب ہم انہیں نہیں روکیں گے، اب ہم انہیں ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ گویا وہ بنا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف حضرت عمر بن خطاب، حضرت حمزہ اور کئی لوگ اب دائرہ اسلام میں آ رہے تھے، دوسری جانب جو بائیکاٹ کا ایک پورا مرحلہ تھا اس میں عبد مناف اب کھل کے سامنے آ گیا تھا اور اہل مکہ کی جانب سے اس بائیکاٹ کی خلاف ورزی کر دی گئی تھی، تو اب ان کے پاس نہ کوئی سیاسی چال بچی تھی، نہ ان کے پاس اب کوئی ظلم و ستم والے راستے بچے تھے۔ البتہ اب انہوں نے ایک ایسی پیشکش اس وفد نے رکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دین کا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، بس ہمارے دین کو نہ چھیڑیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھیڑیں، ہمارے خداؤں کے خلاف بات نہ کریں، ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کریں۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ اسلام کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ بات آج بھی مختلف مواقع پہ زیر بحث آتی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان صرف اپنے دین کی پیروی کریں اور دوسرے کے دین کے حوالے سے ہم کوئی بات نہ کریں۔ یہ مختلف مبصرین، مختلف لوگ آج بھی یہ رائے رکھتے ہیں۔ بالکل یہی رائے، بالکل یہی سوچ اس وقت ان 25 مشرکین کی تھی، ان 25 سرداران قریش کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دین میں چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں، نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھنا ہے روزہ رکھیں، اسلام کی دعوت دینی ہے دعوتیں دیں، جس نے مسلمان ہونا ہے وہ ہو، جس نے نہیں ہونا وہ نہ ہو، لیکن ہمارے دین کے خلاف بات نہ کریں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین کے خلاف کون کہہ رہا ہے بات کرنے کو؟ جو دین حق پر نہیں ہے، جس کا دین حق پر نہیں ہے، جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں، جو اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ اپنے دیگر خداؤں کو یا کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھیں دین اسلام کے علاوہ اس دنیا میں باقی جو مذاہب ہیں اس میں آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ اس میں اللہ کے سوا شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ اس وقت بھی اہل قریش کی جانب سے یہی بات کہی جا رہی ہے، اور وہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بس ہمارے خداؤں کے خلاف بات نہ کریں، ہمارے دین کے خلاف بات نہ کریں۔ چچا ابو طالب نے ان کی یہ بات سنی، ان کی یہ بات سننے کے بعد چچا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور تاریخ اس بات میں شاہد ہے کہ چچا ابو طالب نے جب اہل کفار کے ان تمام لوگوں کو متعارف کرایا تو کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معززین ہیں، یہ تمہاری قوم کے سرداران ہیں، اور یہ یہاں پر کچھ بات لے کر آئے ہیں جو تم سے کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو بات مجھے بتائی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو سنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ وفد جو تمام ہی اس میں لوگ ہیں تو کوئی ایسی بات یہ ضرور لے کر آئے ہیں، اور آج جس تیاری سے یہ آئے ہیں یہ بالکل قائل کرنے والی تیاری سے آئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پہ اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ چچا ابو طالب کی بھی جو اب صورتحال ہے، جو اب ان کی طبیعت ہے وہ بے انتہا ناساز ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی جا رہی تھی اور کچھ اس طرح کا عہد و پیما ہونے کی تیاری ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مان جائیں کہ آپ بے شک اپنے دین پہ چلتے رہیں، ہم اپنے دین پہ چلتے رہیں،
ایک دوسرے کے دین کو جو ہے نقصان نہ پہنچائیں۔ اور اہل قریش کی اس وقت یہ سوچ تھی کہ ابھی اسلام کو آئے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے اور کتنے ہی افراد ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ گویا جب یہ صورتحال ہوگی تو آگے چل کے خود بخود دین اسلام، یعنی لوگ جو ہیں اسلام کے منکر ہو جائیں گے، جو لوگ دائرہ اسلام میں گئے بھی ہیں وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ کسی طرح بس ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر روک دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی، ان تمام سرداران قریش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وفد کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھوں یا میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات پیش کروں جس سے میں یہ کہوں کہ آپ کو وہ بات ممتاز کر دے گی، جس سے آپ پورے عرب میں ممتاز ہو جائیں گے اور جتنا اس دنیا کا عجم ہے وہ آپ کے آگے ممتاز نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو خلاصتاً بات بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو لفظ بہ لفظ بات نہیں بتا رہا، کیونکہ تاریخ میں اس کی 3 روایتیں ملتی ہیں اور جو اس وقت بات ہوئی ہے اس کے کچھ اندازے کے مطابق جو ہے صورتحال یوں ہوئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی تو تاریخ میں ہمیں یہ لفظ بہ لفظ بات ملتی ہے کہ میں ایک ایسی بات پہ آپ کو قائل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں تو پورا عجم آپ کو جزیہ بھی ادا کرے گا، یعنی پورا عجم جو ہے غیر عرب اس دنیا کا، وہ آپ کو مال و دولت بھی عطا کرے گا، جزیہ بھی عطا کرے گا، آپ ممتاز بھی ہو جائیں گے، آپ کی سبقت بھی ہوگی، آپ کو بڑا اور برتر بھی سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ وہ دلی خواہشات تھیں اہل قریش کی ہمیشہ سے، اہل مکہ کی ہمیشہ سے، کہ ہمیں سب سے افضل سمجھا جائے، کیونکہ کعبہ بھی ہماری زمین پر ہے، حجاز مقدس، اور ہم زیادہ اللہ کے قریب لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے مختلف خدا بھی بنائے ہوئے تھے، بارش کا خدا کوئی ہے، سورج کا خدا کوئی ہے، ہوا دینے کا خدا کوئی ہے، تو ہر لحاظ سے یہ چاہتے تھے ہمیں ممتاز سمجھا جائے۔ اور اس پوری الرحیق المختوم کی تمام ہی ایپیسوڈز میں اور ابتدائی ایپیسوڈز میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے یہ مکہ کی سرزمین جو ہے وہ مقدس ہے، اور کیا کیا معجزات اس سرزمین پر رونما ہوئے، جو حضرت عبد المطلب کے دور میں بھی ایک معجزہ رونما ہوا تھا، جس میں آب زمزم کا چشمہ دوبارہ سے پھوٹا کیونکہ یہ بند ہو چکا تھا، اور پھر سونے کے 2 ہرن دریافت ہوئے۔ تو ہر لحاظ سے یہ اہل مکہ اپنے آپ کو پوری دنیا پہ افضلیت اپنی ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اب یہی بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ان کے سامنے، تو یہ تو تھی ان کی دلی خواہش، وہ تو ہمیشہ سے چاہتے ہی یہی تھے۔ تو اب ان کو ایک قسم کا لالچ بھی آ گیا اور ایک قسم کے یہ اپنی پیشکشیں بھول گئے۔ اس وقت یہ جو اپنی بات لائے تھے، یہ 25 کے 25 سرداران قریش اپنی بات بھول گئے، بالکل فراموش ہو گئی، اور ان کا سارا دھیان لگ گیا اس بات پہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ صادق امین ہے۔ صادق و امین ہونے کی حیثیت سے بھی ان کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہ بہت معنی خیز حکمت عملی سے بھرپور بات ہوتی ہے، اور نہ تو وہ جھوٹ بات ہوتی ہے نہ اس میں کوئی مفروضہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ان کے پاس بات ہے یا پیشکش ہے جس سے عرب میں ہم افضل ہو جائیں گے، عجم ہمیں الٹا جزیہ ادا کرے گا، تو یہ بڑے متاثر ہو گئے اس بات سے۔ اور پھر سب سے اہم مرحلہ یہ آیا اس پورے ڈائلاگ کے درمیان کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک بات ہے، یعنی اب یہ اور زیادہ متاثر ہو گئے کہ یہ بہت زیادہ کوئی شرائط نہیں ہے، یہ بہت زیادہ کوئی مشکل مراحل نہیں ہے، تو فقط ایک بات ہے، جو بات ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے رکھیں گے، یعنی وہ صرف ایک بات ہے جو ہمیں پورے عرب پہ ممتاز کر دے گی، پوری دنیا میں ہمیں ممتاز کر دے گی، پورا عجم جو ہے وہ ہمارا حامی ہوگا، ہماری اتنی عزت و تکریم ہوگی۔ اب ان میں بےتابی پیدا ہو گئی اور یہ پوچھنے لگے۔ ابو جہل نے تو یہاں تک کہا کہ محمد بن عبداللہ، آپ ایسی 1 یا 10 باتیں بھی کہیں گے نا، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یعنی ابھی اس نے بات نہیں سنی۔ قریش کے اس پورے وفد کی سربراہی بھی ابو جہل ہی کر رہا تھا، ابھی اس نے بات ہی نہیں سنی۔ کسی 25 کے 25 میں سے کسی ایک نے بھی ابھی وہ بات نہیں سنی، صرف انہوں نے یہ مقصد دیکھا اس بات کا کہ ہمیں اتنی ممتاز مرتبہ اور مقام مل جائے گا اگر ہم وہ ایک بات مان لیں گے۔ تو آگے سے ابو جہل یہ کہتا ہے کہ 1 کیا اگر 10 باتیں بھی ایسی ہوں گی تو ہم آپ کی وہ 10 کی 10 باتیں مان لیں گے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ اس حد تک متاثر ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، یعنی ان کا عالم یہ ہو گیا کہ اب جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں گے تو بس ہماری تو فتح ہی فتح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، برتری ہی برتری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس یہ ایک بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی وہ ایک بات ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر پورے عرب پر آپ کی بادشاہت ہے، عجم آپ کو خود مال و دولت دے گا، آپ کا مرتبہ اور ممتاز اور بلند ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ بات سنی ابو جہل نے اور تمام اہل قریش کے ان وفود میں شامل لوگوں نے، تو یہ تالیاں بجا بجا کر ہنسنے لگ گئے، مذاق اڑانے لگے، اور انہیں جو ایک تجسس ہو گیا تھا، جو انہیں ایک بڑی ان کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہو گئی تھی کہ وہ کیا بات ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ حیران ہوئے اس بات کو سن کے کہ یہ کیا، یہ تو ہم اپنے ہی دین سے ہٹ جائیں گے اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کیونکہ یہ تو ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ بات کہہ دی کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، تو پھر بچا کیا، پھر ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ تو پھر تالیاں پھٹکار کے ابو جہل نے یہ کہا کہ سب آپس کے لوگوں سے کہ خدا کی قسم یہ شخص ہماری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور اسے کسی حد تک مایوسی بھی ہوئی، وفد کے اور لوگوں کو بھی مایوسی ہوئی، اور ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب آگے ہم مزید کوئی بات کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو کہنے سے پہلے جو اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز بتائیں، جو اس کے حقائق بتائے، وہ حقائق فرضی حقائق نہیں تھے۔ اگر آپ دیکھیں دین اسلام کے اس دنیا میں پھیل جانے کے بعد، فتح مکہ کے بعد، آج جو اسلام کا مقام ہے، آج جو عرب ہیں اور وہ لوگ جو عرب نہیں ہیں اور وہ مسلمان ہیں، تو آج وہ حجاز مقدس ہی جاتے ہیں، آج وہ مکہ مکرمہ ہی جاتے ہیں، چاہے عمرے کی ادائیگی ہو، چاہے حج کی ادائیگی ہو، اور آج جو ایک غیر عرب کی کیفیت ہوتی ہے ایک عرب کے ساتھ بات کرتے ہوئے، تو وہ اس کو زیادہ عزت و تکریم والا شخص سمجھتا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ وہاں کا باشندہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے، وہ وہاں کا باشندہ ہے جو اللہ کی سرزمین ہے، اس کو اس بات پر برتری اور فوقیت یہ بائی نیچر ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ ایک فطری بات تھی کہ اگر یہ لوگ دائرہ اسلام میں آتے تو واقعی انہیں فوقیت، واقعی انہیں ممتاز مرتبہ، انہیں اور عزت ملتی، ان کی نسلوں کو عزت ملتی، لیکن ان کے اندر ایک ضد تھی، ان کے اندر ایک بغض تھا، اور وہ بغض تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے۔ وہ بغض یہ تھا کہ ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، وہ بغض یہ تھا کہ ہم نے جو اپنے یہ خدا بنائے ہوئے ہیں ان کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا، اور در حقیقت یہ تو انسانوں کی صورت میں ان کا بغض تھا، لیکن یہ چال تو شیطان مردود کی تھی۔ تو جب وہ وہاں سے پلٹ گئے تو پھر ایک وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور مکمل یہ صورتوں پر مبنی ایک وحی تھی جس کے اندر ایک پورا پیغام تھا اللہ رب العزت کا۔ ترجمے کی صورت میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت وحی میں کیا فرمایا۔ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں ہے، یعنی ضد میں انہوں نے جو ہے اسلام کو نہیں مانا، جبکہ وہ جو چاہتے تھے ساری زندگی جو انہوں نے اپنی گزاری جس مقصد میں، جو سرداریاں، جو مرتبے حاصل کرنے کے لیے، وہی تو انہیں مل رہا تھا صرف لا الہ الا اللہ کہنے پہ، لیکن ضد تھی۔ ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جبکہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ اس سے پہلے بھی فرعون کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس کے لیے بھی یہی تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانے، لیکن وہ بھی ضد میں تھا، اور جب اس پر مشکل وقت آ گیا، نہ صرف فرعون بلکہ کئی ایسی قومیں، اللہ نے مثال میں کئی قوموں کا ذکر کیا، اور جب ان پہ پھر عذاب آتا ہے تب وہ چیختے چلاتے ہیں، پھر وقت نکل جاتا ہے۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ انہیں اس بات پہ بھی فکر ہے اہل قریش کو، مشرکین کو، کہ یہ بات کوئی آسمان سے آئے ہوئے شخص نے نہیں کہی، بلکہ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جو ہمارے درمیان پیدا ہوا، جس کا بچپن ہمارے درمیان گزرا، جو ہم میں سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ ایماندار ہے، اس کی صداقت اور ایمانداری کی تصدیق خود اہل کفار، اہل مشرکین کرتے ہیں۔ اب انہیں تعجب بھی یہی ہے کہ کوئی اور ہوتا تو ہم اسے جھٹلا دیتے ہیں، کوئی اور ہوتا، کسی اور جگہ سے آیا ہوا شخص ہوتا تو ہم کہتے کہ نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور ایجنڈا ہے، لیکن یہ جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے،
بڑا جھوٹا ہے؟ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو یہ نہیں اس پر راضی ہوئے، الٹا جاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں، اب ہم آپس میں اور ڈٹ کے جو ہے نا اپنے خداؤں کی عبادتیں کریں گے، اپنے ان جو مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور زیادہ ہم ان کی پذیرائی کریں گے، یعنی ہم اور ڈٹ جائیں گے، اپنے لوگوں کو کہیں گے اور عبادتیں کرو ان کی، یعنی اسلام کی مخالفت میں اور ڈٹ گئے۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ ہم نے کسی اور ملت پہ یہ بات نہیں سنی، یہ محض من گھڑت بات ہے۔ اب یہ وہ تمام تر اہل قریش کی سوچ تھی۔ قرآن کی صورت میں جب یہ ایک وحی کی صورت میں نازل ہوئی، آج قرآن میں یہ جملے تاریخی اعتبار سے موجود ہیں، یہ واقعہ آج پورا تاریخی اعتبار سے موجود ہے۔ اور دوران بیان جب میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس بات کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کے دین کو نہیں چھیڑو اور اپنے دین کو نہیں چھوڑو، تو یہاں قرآن یا اللہ رب العزت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو بات تھی کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں یہیں پر نہیں روکتی یہ بات کہ ہم بس مسلمان ہیں اور ہم اپنے دین کو بس اس کی پیروی کریں، ہم اپنی عبادتوں میں مصروف رہیں، لیکن ہم دین کی تبلیغ کا کام نہ کریں، دین کو آگے نہ پھیلائیں، اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں، اگر دوسرا غیر مسلم ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، تو وہ اس کا مذہب ہے، وہ جانے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں واضح کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو طور طریقت ہے، جو ہمارے لیے اب سنت کی صورت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دین اسلام کو پھیلایا، تو ساری زندگی ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ جس سطح پر کر سکتا ہے اسلام کی تبلیغ کو، یعنی اسلام کے پیغام کو آگے پہنچاتا رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے ذمے یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسلمان کرے، یا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے مسلمان کیے، یعنی نتائج اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ اللہ نے صرف کوشش کا حکم دیا ہے کہ مسلمان دوسرے لوگوں کے لیے، دوسری پوری انسانیت کے لیے صرف یہ کوشش کرے کہ لوگ دائرہ اسلام میں آئیں، اور جو دائرہ اسلام میں ہیں وہ زیادہ اچھے مسلمان بن جائیں۔ اس کوشش میں اگر آج کا مسلمان اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے تو یقینی طور پہ اس کی آخرت سنور جائے گی، اور وہ روز محشر میں سرخرو ہوگا کہ جس مقصد سے اللہ رب العزت نے اس شخص کو یہاں پر بھیجا ہے اور مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، تو وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں انہیں وہ اسلام کا پیغام پہنچائے، چاہے اس کے پاس پہنچانے کا کوئی بھی میڈیم ہو، چاہے وہ جا کر پہنچائے، چاہے وہ اپنی آواز سے پہنچائے، اپنی تحریر سے پہنچائے، یا اپنے لوگوں کے ذریعے پیغام پہنچا کر پہنچائے، اور جو لوگ دائرہ اسلام میں ہیں انہیں ایک بہتر سے بہترین مسلمان بنائے۔ اور یہ وہی شخص کام کر سکتا ہے جو سب سے پہلے خود ایک بہترین مسلمان بنے، کم از کم ارکان اسلام کا سب سے اچھا پیروکار بنے۔ تو یہ وہ مقصد تھا کہ اہل قریش اپنے پیشکشیں ایک وقت کی صورت میں لے کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ایک ایسی بات رکھی کہ جس بات کو رکھنے سے پہلے تک وہ قائل ہو چکے تھے، یعنی وہ مان ہی چکے تھے، لیکن جب انہوں نے لا الہ الا اللہ سنا تو یہ انہیں برداشت نہیں ہوا، اور یہی ان کا کفر تھا، یہی ان کی ضد تھی، یہی ان کی انا تھی، اور اسی چیز میں وہ آگے جا کے عذاب کے مستحق بنے۔ تو ناظرین کرام، اس قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اہل قریش کا یہ آخری وفد ابو طالب کی خدمت میں پیش ہوا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی وہ بات رکھی، اور پھر یہ مایوس بھی لوٹے اور غصے کے ساتھ لوٹے، اور یہ کہتے ہوئے لوٹے کہ اب ہم اپنے دین پر ڈٹ جائیں گے۔ لیکن اگلی جو قسط ہے ناظرین کرام، وہ بہت ہی کہہ لیجئے کہ افسردہ قسط ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک ایسا سال آیا ہے کہ اس سال کو تاریخ اسلام کے اندر عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے، اور اس سال دو بہت ہی قریبی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس میں چچا ابو طالب بھی شامل ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دلی کیفیت، جو صورتحال آپ پر گزری، اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ دین اسلام کے اس مشن پر بھی فرق پڑا،
جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں شخصیات کی موجودگی کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فائدہ مند تھی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو عام الحزن کے حوالے سے بتائیں گے، غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑا تھا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو سنبھالا، اللہ نے کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی، اس پورے واقعے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔